بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي وسلم على عبده الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. हम तो पिछली क्लास में जो सिलसिला टूट गया था उससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उनके शहीद होने के या कत्ल होने के ताल्लुक़ से जो अफवाह हुई थी और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहादत नोश किए थे, उनको देखकर लोगों ने अफवाह उड़ा दिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वहाँ तक जो है हम लोग पहुँचे थे और वहीं जाकर रुक गए थे। आज है किताब से ही मैं आज भी पढ़ाऊँगा कि जब मुसलमानों ने नर्दे ले लिया, यानी जब देखे और आवाज़ लगाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों ने पहचाना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदा है, तो उनको जो है कुछ लोग अपने उस हिसार में लेना शुरू कर दिए। कार्रवाई देखी तो वो लोग अथल पथल और बदनज़मी का सॉरी ये वहाँ की बात नहीं, ये गैर मुस्लिमीन जो मुशरिकीन थे उन लोगों ने जब मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया तो मुसलमानों की जो सफ़े थी वो अथल पथल हो गई, यानी अब जो है बौखला से गए कि किधर भागा जाए, इसलिए कि दो तरफ से घिर गए थे। एक तरफ से खालिद बिन वलीद ने हमला किया था और एक तरफ से वो पहले मौजूद थे और जो मुसलमान तीरंदाज पे जबल रुमात पे थे उन्होंने छोड़ दिया था। चारों तरफ से रास्ता भी खाली और बीच में मुसलमान जो फंसे हुए थे तो बदनज़मी का शिकार हो गए और कोई मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार न कर सके। अब सब तितर बितर हुए हैं इधर उधर, किसी को कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए, तो कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सका या कोई एक बात पे कि इस जगह इकट्ठा हो जाओ या यहाँ से तीर बरसाओ या यहाँ से दिफा किया जाए। जंग करने का एक तरीका होता है ना, लोग सारे लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, वो जो है अलग अलग थोड़ा सा फैल के, जिसको आप हदीस में पढ़ेंगे, हदीस में और सीरत में मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक़सीम किया तो मैमना रखा, मैसरा रखा, बीच का रखा, आगे रखा, पीछे रखा, इस तरह की जब फौज को 4 हिस्सों में तकसीम करके या 5 हिस्सों में तकसीम करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की शुरुआत किया करते थे। ये एक तरीका रहा। उस वक्त जब चारों तरफ से लोग जो है घिर गए, मुसलमान घिर गए, तो बदनज़मी का भी शिकार हुआ। कोई जिधर रास्ता मिल रहा है भागने का उधर भाग रहा है और कोई भी उनको लीड करने वाला नहीं था, कोई भी उनको लीड करने वाला नहीं था। ऐसे मौके पे चुनांचे जब बाद ने जुनूब की तरफ फरार इख्तियार की और मदीने जा पहुँचे, बाद लोग अब उनको समझ में ना आया कि क्या किया जाए, तो मदीने निकल गए, बाद उहुद की घाटी की तरफ भागे। वहाँ आपने आप आज भी देखेंगे तो जो पहाड़ है जबल रुमात वाला उसके दाहिने साइड में, यानी एक तरफ आप पहाड़ रख दीजिए और एक तरफ जबल रुमात रखिए, उसके दाहिने साइड में आपको घाटी मिलेगी, गहराई खाई की तरफ मिलेगी। वो पहले भी खाई थी और उसके आसपास भी कुछ एरिया खाई का था, तो छिपने के लिए गहरी जगह पर बड़ी बेहतरीन होती है। या तो फिर आदमी ऊंचाई पर चढ़ जाए, ऊंचाई पर जब चढ़ेगा तो वो नजर आएगा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर जहाँ जो है गड्ढा मिले, छिप जाए आदमी, तो वहाँ पे जो है वो बचने का ज़्यादा इम्कान होता है। तो बाद उहुद की घाटी की तरफ भागे और इस्लामी कैंप में पनाहगीर हुए, यानी जहाँ पे मुसलमानों ने शुरुआत की थी वहीं पे जाकर जा पहुँचे। बाद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किया और जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचकर आपके दिफा में लग गए। ये अच्छी चीज़ थी, इसलिए कि उस वक्त कितने बचे हुए थे? दो बच गए थे ना, बाकी सब शहीद हो गए थे। टोटल 7 थे और 7 में से टोटल 10 थे, 9 या 10 में से 7 शहीद हुए जी और 2 जो मुहाजिर थे वो बच गए। 2 लोग बचे थे, बस 2 ही बचे हुए थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी लगे थे। अक्सर मुसलमान नरगे के अंदर अपनी जगहों पर साबित कदम रहकर, देखिए चारों तरफ से घिर गए, उसके बावजूद साबित कदम रहकर घेरने वालों से लड़ते रहे। लेकिन है मुसलमान थे, आदमी है, इंसान है, उनके अंदर भी खौफ आ सकता है या फिर जो है बिल्कुल तनहा महसूस करें तो ऊपर समझ में आएगा किधर भागा जाए, तो कहीं भी निकल सकते हैं। अक्सर मुसलमानों की हालत ये थी कि वो अपनी जगह पर जहाँ थे वहीं पर लड़ रहे थे, वहीं पर अपना दिफा कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए भी कुछ लोग पहुँच गए थे, लड़ते भिड़ते रहे। चूँकि
کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کرتا تھا. یہ بہت اہم چیز ہے. ہر چیز میں اگر کوئی قائد نہیں ہے تو تتر بتر ہو جاتا ہے. گھرانہ لے لیجیے, گھر کا معاملہ اگر گھر میں کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہو, کوئی بڑا شخص نہ ہو اور کوئی گھر کے انتظام کو نہ دیکھتا ہو تو وہ گھر ایک تو بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر اس سے زیادہ گیا تو وہ جو افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس سے زیادہ گیا تو اور اللہ خیر کرنے والی بات ہوتی ہے. تو ایسی صفوں کا جو معاملہ تھا ان کی کوئی قیادت نہیں کر رہا تھا, اس لیے ان کی صفوں میں انتشار اور بدنظمی غالب ہے. اکثر لوگ وہی ہیں جہاں پہ رہنا چاہیے لیکن بدنظمی پھیلی ہوئی ہے. اب بدنظمی سمجھ سکتے ہیں کہ بدنظمی کی شکل بھی پھیل سکتی ہے, کوئی قیادت نہ کرنے والا ہو, کوئی بتانے والا نہ ہو, کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہو. تو پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی. اب دیکھیے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں تقسیم کیا تھا. جو سب سے آگے تھے وہ لوگ جب پیچھے پلٹے ہیں, یعنی جب گھومے تو پیچھے والی جو مسلمانوں کی صف تھی اس سے ٹکرا گئی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت لڑائی جو کافروں سے لڑنا تھا وہ مسلمانوں کی آپس میں ہونے لگی. اس وقت مسلمانوں کی آپس میں ہونے لگی. وہ یہ نہیں کہ پہچان نہیں رہے کہ کون کس کو مار رہا ہے, مطلب غلطی ہے, افراتفری اور بدنظمی اس کی وجہ سے. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, حذیفہ بن یمان کا نام سن, یمان جو تھے خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. جو پیچھے آگے والے جو تھے وہ پیچھے پلٹے, جب چاری طرف سے گھر گئے تو انہوں نے پیچھے پلٹنا چاہا, اور پیچھے جب پلٹے تو وہ یہ سوچے کہ یہ جو ہے مشرکین کی نعوذ باللہ حالانکہ مسلمان ہو, پیچھے والے جو ہے ان کو دوسرا سمجھے اور یہ لوگ جو ان کو دوسرا سمجھے, دوسرے گروپ کا, اور ایسی صورت میں آپس میں ہی لڑ گئے. اور حضرت یمان جو تھے, جو حذیفہ کے والد تھے, وہ اس میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور بھی اس کی تفصیلات دوسری کتابوں میں ہے کہ بعض لوگوں نے پہچانا, بعض لوگوں نے نہیں پہچانا, چونکہ زرہیں پہنے ہوئے تھے لوگ, بہت سے لوگ زرہ پہنے ہوئے تھے, اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی تھے, اور زرہ پہن کے جب چہرہ ڈھانپ لیتے تو کچھ نہیں پتہ لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تنہا ہو گئے تھے, دو لوگوں کے ساتھ جب رہے تھے, کچھ لوگوں نے ان کو صرف ان کی آنکھ سے پہچانا, صرف آنکھ سے. آگے کہیں آ رہا ہے, یاد نہیں کہاں پہ ہے, لیکن جب پہچاننا ہوا کہ وہ شور اٹھا ہوا تھا نا کہ حضرت مصعب کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, شور یہی اٹھا ہوا تھا. لیکن ان میں سے کچھ صحابی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم ڈھکا ہونے کے باوجود صرف ان کی آنکھ سے پہچان لا کیجیے اللہ کے رسول اللہ, اور زور سے آواز لگائی کہ ان کی طرف چلے گئے. ایسا بھی ہوا. لیکن یہاں پہ دیکھیے سب پلٹی دو, ایک دوسرے کو شہید کر بیٹھے. اس کے بعد مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افراتفری مچی ہوئی ہے, اسی بیچ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو اور جو ہوش و حواس کھو بیٹھے, رہی صحیح کسر جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی. کچھ تو جو ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اب نہیں لڑیں گے, جس کے لیے لڑ رہے تھے اب جو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا, ہمت ہار گئی. اس کا مطلب یہی ہوا نا, ان کا جوش سر سے پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کی خبریں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئے, جن کا جو ہے جن کے لیے مسلمانوں کی محبت, ان کا جذبہ اور ان کی جو دل کے اندر تڑپ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار, ان کی جان دینے کے لیے تیار ہے, اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. اب اگر ایسے شخص کے بارے میں, ایسی ذات کے بارے میں کہا جائے کہ وہ جو چلے گئے, قائد جو ہمارا ختم ہو گئے, تب کیا عالم ہوگا, حوصلوں کا جو ہے حوصلہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر جب جو ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی ہے, تو حضرت عمر کیا عالم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ وہ انتقال کرے گا اس کی گردن مار دوں گا, یہاں تک کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق دی, انہوں نے وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور ایسی آیت پڑھی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے. اس آیت کو بھول بیٹھے تھے, بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ محبت تھی. جب ان کے بارے میں خبر ملی اور جو ہے شہادت کی یا جو ہے قتل ہونے کی خبر ملی تو اللہ سے کسر بھی مات پڑ گئی, حتیٰ کہ کتنوں نے لڑائی چھوڑ دی.
لڑائی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر اس میں گروپ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ تو جو ہے سرد پڑ گئے، کچھ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اب جب وہ شہید ہو گئے تو اسی بات پر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں، وہ ٹھیک ہے، لڑیں گے، تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک، دیکھیں میں جو بات کہہ رہا تھا، کعب بن مالک نام تھا، کعب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ سوچنے والی بات ہے نا کہ خود چاری طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی، بتا دو پچھلے ہفتے پچھلے اس میں گھنٹی میں کہ انہوں نے 2 زرہ پہن رکھی تھی، ہے نا، تلوار جو بڑی زور کی ماری تھی، تو تلوار جو ہے یہ کندھا درد کر رہا تھا لیکن بچ گیا، کٹا نہیں، اور یہاں پہ مارے تھے تو اس کی جو کڑی تھی یہاں پہ دھس گئی تھی، جو انہوں نے زرہ پہنی تھی اس کی جو ہڈی یہ تھی، لوہا جو تھا وہ چپ گیا تھا، دھس گیا تھا۔ تو آپ حضرت کعب بن مالک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے والا، توفیق دینے والا ہوتا ہے، اس کو کب دے گا، کس بات کی توفیق دے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ چہرہ خوف سے چھپا ہوا تھا، جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اس سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ۔ یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، ترجمہ میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اگر اپنے انداز میں کہنا رہے تو ہم لوگ زور سے کہیں گے، چلائیں گے خوش ہو جاؤ، یا جو ہے کچھ اور نعرہ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر مشرکین نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا۔ ابھی تک تو دوسری طرف چاری طرف لڑ رہے تھے، اور ان کو کیا پتا کہ کون جو ہے چہرہ ڈھکا ہوا کون ہے۔ مشرکین آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ 30 صحابی مشرکین کہہ رہے ہیں، مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا۔ جب انہوں نے آواز لگائی تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور رفتہ رفتہ 30 صحابی اکٹھا ہو گئے، ورنہ حالت کیا تھی، صرف کتنے بچے تھے، صرف 2 بچے ہوئے تھے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جو لوگ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس نہ پہنچ، لڑائی اس طرح کی ہو گئی تھی، بالکل چوکھی لڑائی ہو جاتی ہے، ہو گئی تھی، لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی بھی کام آ گئے، یعنی مارے گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ کتنے شہید ہوئے، بھاری قیمت چکانی پڑی، 70 صحابی شہید، 70 صحابی، 70 ایک مسلمان کتنے کافروں پر بھاری ہے، 10 بول سکتے ہیں، زیادہ کر دیں گے۔ آخر میں کتنا فیصلہ ہوا تھا، قرآن مجید پہ ہے، 2 پہ، آخر میں کتنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہی باقی 2 پہ 2 پہ تھے۔ پہلے تو 100 تھے، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے 10 ہو گیا، پھر آخر میں 2 پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کے مقابلے میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ 70 تھے، لیکن 140 کے برابر تھے، ہے نا، ڈبل، ان کے ڈبل تھے۔ مگر مسلمان جو ہے مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو گئے، جو جگہ جو وہ تھی گہری تھی اس میں چلے گئے۔ تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئی، ایک ہی دکا لوگوں سے جھڑپ ہوتی رہی، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے۔ یہ بڑی دردناک چیز ہے، اس کو جب پڑھتے ہیں تو جو ہے دل بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ مقتولین کا مسئلہ کرتے رہے، یعنی ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ کر اور پیٹ چاک کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب
اب تو حضرت کہا جا سکتا ہے، ہندا کو منع کیا تھا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، ہر اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جایا کرتا تھا حضرت حمزہ کا مسئلہ کرنا، اور ان کو جان بوجھ کے مسئلہ کیا گیا تھا. جب کسی سے بہت زیادہ عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو کر جاتے ہیں لوگ. لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کے ناک، کان، شرمگاہیں کاٹ ڈالی اور پیٹ چاٹ کر دیا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے نا کہ جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں پوری دنیا کے اندر، سب کو یہی طریقہ سوچتا ہے کہ کتنا اذیت دے کر جو ہے مسلمانوں کو مارا جائے. کچھ واقعات اس طرح کو، کبھی پیٹ پھاڑ دیا، کبھی جو ہے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کاٹ کاٹ کے. آدمی جی رہا ہے، آدمی زندہ ہے، لیکن اس کو تکلیف دے کے مارا. اللہ تعالیٰ بچائے سب کو. ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا. بڑے مختصر انداز میں یہاں پر ہمارے والے صاحب نے لکھا ہے، نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کھا جاؤں ہمارے دشمنی میں وہ نگلنا چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو محفوظ رکھنا تھا تو اس نے جو ہے توفیق نہیں دی. چبایا لیکن نگل نہیں سکی، اس لیے اس نے پھینک دیا. اچھا یہ تو ایک واقعہ ہوا، بڑا مختصر میں لکھا ہے ہمارے سامنے. یہاں پہ کان، ناک وغیرہ کے ہار بنائے اور پازیب بنائے. صرف یہی نہیں، حضرت حمزہ ہی کے نہیں، جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے اور جہاں تک لوگ پہنچ نہیں سکے تھے، مطلب شہید کہیں ادھر ادھر ہوئے تھے، جتنے کو ان لوگوں نے پایا، مشرکین نے پایا، اصل میں بدلہ ان کو لینا تھا غزوہ بدر کا. غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے جو سلاطین تھے یا رؤسا تھے، جو بڑے بڑے دگگج اور چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، وہ سب مارے گئے تھے. تو اس کے لیے ان کا خون ابل رہا تھا. یہاں جو موقع ملا ہے تو اس طرح سے بدلہ لیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. یہاں جو ہے اب بدلہ لینے کے لیے کیا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں نے بھی غزوہ بدر میں 70 مشرکین کو قتل کیا تھا، لیکن کسی کے ساتھ مسلح نہیں کیا تھا، کسی کے ساتھ مسلح نہیں کیا. اور 70 کو گرفتار کیا یا قیدی بنایا، لیکن ان میں سے اکثریت کو رہا کر دیا کسی کے عوض. یہاں تک کیا کہ کسی کو پڑھنے لکھنے کو سکھا دو تو جو ہے اس کے عوض رہائی مل جائے گی. اس طرح کا کیا. ورنہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قائم رہے تھے اور ان کی رائے کو وہاں پہ قبول کیا ہوتا تو سب کے سب بدر کے سب سے گندے کنویں میں کاٹ کے ڈال دیے گئے ہوتے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت فرمائی اور ان کو قید میں لائے. بات کو فدیہ دینا پڑا، بات کو فدیہ یہ رکھا کہ پڑھنا لکھنا سکھا دو، چھوڑ دیا گیا. لیکن جب ان لوگوں کی باری آئی، جب جو ہے مشرکین کی باری آئی، ان کو جو ہے غلبہ مسلمانوں پر حاصل ہوا، تو دیکھیے کس طرح کرتے ہیں. مسلمانوں نے جو ہے انسانیت سے گری حرکت نہیں کی. مسلمانوں نے انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کی. قید کرنے کے باوجود، وہاں پہ شہید کرنے، ان لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا. ان کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا اور شفقت کا مظاہرہ کیا. جبکہ اس وقت دشمنی عروج پر تھی، چاہتے تو مسلمان بہت کچھ کر سکتے تھے. 70 جو قیدی بنائے گئے سب کو مار ڈالتے چاہتے تھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کہ کان اور ناک وغیرہ کاٹ کر اس کے ہار باقاعدہ بنائے. ہار تو ہار، اس کا پازیب بنایا. پازیب جانتے ہیں پائل، پیر میں جو پہنایا جاتا ہے، اس طرح کا بنا کے اس کو پیر میں پہنا. ادھر اس کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، بڑی لمبی ہو جائے گی. ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا، جدھر مسلمان چھپے ہوئے تھے جس گھاٹی میں، ادھر رخ کیا. اس نے، اس کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. چلا رہا تھا قتل کرنے کے لیے کہ میں آج محمد کو قتل کر دوں گا. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہ زرہ پہنے ہوا تھا، سر پہ بھی اور پورے اس پہ بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب وہ مبارزت کے لیے چلا رہا ہے، دہاڑ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا نیزہ مارا، زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا سا نیزہ، اور بالکل اس کے جو زرہ اور نیچے والی زرہ اور سر سے جو خود آئی تھی وہ اس کے بیچ میں جو جگہ دی ہے، یہاں پہ گڈھا ہوتا ہے نا، وہاں جا کے لگے اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ کچھ دائیں بائیں بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن جو ہے بالکل سٹک نشانہ لگا، اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف ایک جگہ ہے پہنچ کر مر گیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے مقام صرف ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، یاد ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ یہی وہ مقام، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شادی کی، اور پھر اسی مقام پہ ان کا انتقال ہوا حضرت میمونہ کا۔ کیا نام ملے گا؟ صرف سین را فا صرف، یہ مکہ سے بالکل قریب ہے، اور سمجھ لیجیے آپ تو مکہ کے اندر ہی آ گیا۔ پھر اس کو ریپیٹ کر دو، قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکہ کے بالکل قریب مقام صرف تک پہنچ کر وہ مر گیا۔ کون تھا یہ؟ ابی بن خلف، جی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ بہت کم ایسے ہیں جو مشرکین تھے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل، ان میں سے ایک یہ ہے ابی بن خلف، ابی بن خلف، اور بالکل اس کو سٹیک نشانہ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر بھی سب سے بڑا سردار جو تھا ابو جہل، اس کو نہیں مارا، اپنے ہاتھ سے نہیں قتل کیا تھا، اور بھی کچھ اور تھے ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں قتل کیا تھا، لیکن یہاں پہ جب بالکل جو چڑھ دوڑا ہے، یعنی یہاں شخصیت کی بات ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارا۔ یہ میرے خیال سے 4-5 لوگوں میں سے ایک ہے، چار ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان میں سے یہ ہے۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اچھا، میں نے کئی بار پڑھا خالد بن ولید جو ہے زمانے جاہلیت میں اور زمانے اسلام میں جنگ جیتے، لیکن جو ہے انہوں نے کبھی نہ پہلے نہ بعد میں انسانیت سوز حرکت کبھی نہیں کی، نہ جو ہے کبھی لمبی ہانکے، اور سب کا ہانکتے رہے، ابو سفیان بھی ہانکتا رہے، ان کی قیادت میں ابو سفیان اور خالد بن ولید آئے، یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے، دونوں کوئی جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ جو ہے چھپے ہوئے تھے، تو وہاں پہ قریب پہنچ کے دونوں حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا، بالکل قریب پہنچ گئے تھے، جو درہ ہے یا کچھ اور جگہ نہیں ہوگی اس کے قریب میں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل کر دیے تھے، یہ ایک روایت ہے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی تعداد 22 اور کہا جاتا ہے کہ 37، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے۔ 41 خزرج سے، مدینے کے جو خزرج کے تھے، 41 خزرج کے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین، ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا تھا، ایک یہودی۔ بعض اقوال سے اس سے مختلف ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کی، یعنی جب پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کا کرنا تھا، مطلب سد ڈالنا یا جو ہے کوئی چیز حائل کر دینا یا دماغ کو معاف کر دینا، سمجھ میں نہ آئے، ورنہ جس وقت وہ سب مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے اس وقت یا اس کے بعد مدینہ اور ان مشرکین کے درمیان کوئی نہیں تھا، چاہتے تو مدینہ پر پورا حملہ کر کے سب کچھ لوٹ لے جاتے، اور مسلمان جو یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو چاہتے ایک طرف سے گھیر لیتے اور دوسری طرف سے آدھی فوج بھیج دیتے ادھر مدینہ کے اندر،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا، بعد میں بہت دور ایک جگہ پہنچ گئے تب ان لوگوں کو یہ چیز یاد آئی، بہت پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس سے، جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے، چشمے کا پانی ہے، اس کا نام جو ہے مہراس، میرے خیال سے آج بھی ہے، مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں کہ اب جاؤں گا مدینہ تو اس کو دیکھنے کی کوشش کروں۔ بہت پہاڑ پہ، بہت پہاڑ، اس وقت چشمہ تھا، اور مجھے کچھ ایسا یاد آ رہا کہ پچھلی سائڈ میں ادھر کہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہراس سے جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے گئے اور آپ کو پینے کے لیے پیش کیا، آپ نے قدر ناگوار بو محسوس کی، وہ پانی اس کا اچھا نہیں ہے، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال دیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا۔ یہ جو کڑی یہاں پہ لگی تھی، کچھ دیر کے لیے خون جم جاتا ہے تو رک جاتا ہے، جب انہوں نے پانی ڈالا تو پھر سے خون آنا چالو ہوا۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی۔ یہ بڑا آسان طریقہ، یہ ڈاکٹری بھی اسی میں شامل ہے کہ اگر بہت زیادہ خون بہنے لگا نہ رکے تو کوئی چیز جلا کے، کپڑا جلا کے خاص طور سے اس پر رکھ دے تو وہ راکھ سے رک جاتا ہے۔ اگر کچھ نہ ملے تو یہ مکڑی کے جو جالے ہوتے ہیں، مکڑی کے جالے، اس کو لگا دے تو بھی خون رک جاتا ہے۔ اگر اب اس دور میں اگر کچھ نہ ملے تو جو عورتیں پاؤڈر استعمال کرتی ہیں چہرے پہ لگانے والا، اس کو بھی لگا دے تو رک جاتا ہے۔ نیویا اکثر لوگوں کے پاس رہتی ہے، نیویا بھی لگا دے تو جو رک جاتا ہے، یا زیادہ نہ ہو تو۔ چلے بہرحال وہاں پہ انہوں نے راکھ وہ کیا نام ہے جلائی، چٹائی جلائی، اور اس کی جو راکھ بنی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھ دیا، اس خود تم گئے۔ پھر محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ، یہی محمد بن مسلمہ ہے جنہوں نے کعب بن اشرف کو 5 لوگوں کے ساتھ قتل کیا تھا، اور مدینے کا پلان بنے تو انشاءاللہ بنے گا پلان، آ جاتے شیخ پروفیسر صاحب آ جائیں گے، 2 دن میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد کب بناتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے خوش ذائقہ پانی لے کر آئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ یعنی مہراس جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے خیال سے باقی نہیں ہوگا، وہ جو بھی اگر چشمہ ہوگا تو وہ بھی دوسرا ہوگا۔ زخم کے سبب دیکھیے یہاں پر امامت اور اس کی ابتدا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھی، زخم اتنا ایک تو کندھے پہ لگا ہوا تھا، دوسرے چہرے پہ لگ گیا، اور اس کے بعد جب آدمی تھک جاتا ٹوٹ جاتا بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھ کر پڑھی، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا نا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو کھڑے ہو کر پڑھائے، لیکن اگر امام کسی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو سارے لوگ اقتدا کرتے ہوئے امام کی طرح بیٹھ کر نماز پڑھیں، وہ چاہے اگرچہ ان کو استطاعت ہو کھڑے ہونے کی۔ اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہی مسئلہ نکلتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلایا۔ اسی اثنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیم، 2-3 ہوں گے۔ ام سلیم الگ ہے، ام سلیم بعض لوگ سلیم پڑھتے ہیں، بعض لوگ سلیم پڑھتے ہیں۔ یہ پانی کے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی عورتیں، اور عورتیں بھی جاتی تھیں نا اس میں جنگ میں، اس کا ڈاکٹری کا کام کیا کرتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی، اور جوش اور ولولہ کے لیے بھی رہتی تھیں۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پوری طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا۔ یعنی اب یہ کہ ابھی سکون نہیں تھا، اسلام لانے کے بعد اگرچہ وہ چینج ہو گئے، بدل گئے، لیکن اس وقت ان کو سکون نہیں تھا، سپہ سالار وہی تھے۔ تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا، آواز بلند، آواز جو اونچی آواز میں بولا
کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مطلب زندہ ہیں، یہ کہنے کا مطلب تھا زندہ ہیں. کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ سب لوگ سن رہے تھے. پھر اس نے کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ کے بیٹے کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زندہ ہیں کہ نہیں. پھر اس نے کہا کیا تم میں عمر بن خطاب ہے؟ حضرت عمر تو اپنے آپ کو نہیں روک سکتے تھے. اور پھر کسی نے جواب نہ دیا. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. وہ شاید ہم نہیں پا جاتا، لیکن بہت ہوشیار اس وقت جس طرح جنگ ہوا کرتے تھے لوگ جانتے تھے. پھر کسی نے جواب نہ دیا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا. اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو اب ان تینوں سے تو فرصت ہو گئی. یعنی کیا مطلب سمجھ گیا کہ اب وہ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ تین کے تینوں اس جنگ میں مارے گئے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے. جب اس نے یہ کہا کہ چلو ان تینوں سے فرصت مل گئی، تب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکے. انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن، جن کا تو نام لے رہا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں. جب اچانک کسی کو خبر ملے اور وہ یہ سوچے کہ یہ تو فرصت ہو گئی، اچانک ان کے زندہ ہونے کی خبر ملے تو وہ تو پگلا جائے گا، یہ کیا ہو گیا. اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوگا. مطلب اس وقت بھی سچائی نہیں کہتے، لوگ جھوٹ بولنے پر اتنا زیادہ جو ہے مصر نہیں تھے. اس وقت بھی سچائی تھی. اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہو، اور اس چیز کو مشرکین ہو یا جو ہے کوئی دوسرے ہو اس چیز کو برا مانتے تھے. یعنی یہ درندگی کی حد ہو گئی، اس کو یہی کہا جاتا ہے درندگی کی حد ہو گئی. تو اس نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی برا منایا. یعنی میں نیوٹرل ہوں، کچھ نہیں. یہ بھی بری چیز ہے. پھر نعرہ لگایا اس نے اعلی ہبل. ہبل ایک بت تھا نا مکہ کے اندر، تو اس نے نعرہ لگایا اعلی ہبل بلند ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب سکھایا. انہوں نے کہا اللہ اعلی و اجل. یعنی جواب بھی دیکھیں بالکل فوراً فوری جواب، اور اس سے بھاری بھرکم کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر ہے. اس نے ہبل کو بڑھایا تو مسلمانوں نے کس کو اوپر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر کیا. ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم. یہ بڑا مشہور اس کا قول ہے، لنا العزى ولا عزى لكم. ہمارے لیے عزہ، بھائی بت کی بات کر رہا ہے وہ کہ ہمارے لیے عزہ ہے، بت ہے، اور تمہارے لیے عزہ نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لكم. کتنا شاندار جواب دیا تھا، عربی ہی میں لیکن وہ شاندار جواب دیا. اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. شاندار جواب. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور لڑائی ڈول ہے. یعنی وہ فخر کر رہا تھا، چڑھا رہا تھا جس کو کہا جائے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک نہ رکھا ہوتا تو وہ چھوڑتے نہیں، سوال ہی نہیں تھا. ایک تو اتنا وہ ہوا تھا، پیچھے کتنے لوگ شہید ہو چکے تھے اور اتنے جذبے والے تھے، وہ رک ہی نہیں سکتے تھے. ابو سفیان نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں. اس کا جواب انہوں نے دیا. ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے. یہ سچ بات ہے نا، یہ کہ اگر ایسا حقیقی میں ہے تو اس کو لوگ غلط سمجھتے تھے، حقیقت میں ہے تو ہم لوگ ناکام و نامراد رہے. اس کے بعد جو ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو کہ ہمارے جو مقتولین ہیں یعنی کفار مشرکین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں جائیں گے. تو اگر ایسا ہوا
اگر ایسا ہی ہے تو ہم تو ناکام ہو گئے، ہم ناکام بھی ہوئے، نامراد بھی ہوئے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دیکھیے جنگ ختم ہو گئی ہے، بلایا اور کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر کو اگر روک نہ پڑی ہوتی تو وہ ان کو وہیں پہ قتل کر دیتے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے، قریب میں تھے، گھاٹی میں تھے، اور وہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا اوپر۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمعہ، ایک آدمی ایک شخص ہے، ابن قمعہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھری کھری سنانے والے تھے، بالکل سچ بات، پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے ان سے کوئی مطلب نہیں تھا، بالکل کھری کھری اصلی بات بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمعہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، 3 میں احد ہوئی، اگلے سال 4 میں پھر جو ہے دونوں میں طے ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی۔ ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگلے سال پھر لڑائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، ادھر سے بھی چیلنج قبول کر لیا گیا، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کہہ رہے ہو اگلے سال لڑائی کرنے کے لیے تو خلاص یہ طے ہو گیا کہ اگلے سال پھر لڑائی ہوگی۔ دیکھا مسلمان اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلوں میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکے کا ہے اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل ہے۔ میں جو بات بتا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینے کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام اور رحمت اسی کی تھی کہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن ان کی عقل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ جو بھی ان کے دماغ میں آتی جو باتیں آتی مدینہ کی طرف حملہ کرنے کی، ادھر جانے کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیر دیا۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں، سیدھے سوچ ہی نہیں سکے۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو منتقل مدینہ کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے۔ انہیں پھر واپس مدینہ چلے گئے تھے، لیکن پھر وہ واپس لایا گیا اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں، ان کے کپڑوں کے اندر ہی جو پہنے ہوئے تھے انہی کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ نے دو اور تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع کیا۔ تنگی تھی کیا کرتے، اور درمیان میں اذخر گھاس ہوتی ہے، یہاں پہ گھاس ہے، ڈال دیا اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جو قرآن کا حافظ تھا۔ لحد ہے نا، اس کو آگے کیا جو قرآن کا حافظ زیادہ تھا، اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا، یعنی حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابی عامر کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی لاش جو ہے وہ زمین سے اوپر لٹکی ہوئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا۔ اور جب حنظلہ ہوئی جن کی شادی ہوئی تھی جی وہی، اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ زمین سے لاش اٹھی ہوئی تھی۔ اب تک یہ لوگ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ لاش زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بس ہے زمین پہ ہی ہے اور جو ہے وہاں پہ غسل کیا گیا، لیکن ان کی لاش جو زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہ وہی حضرت حنظلہ ہے جن کو شہادت اس وقت نصیب ہوئی تھی۔ شہادت کا مطلب جنگ میں آیا اور شہید ہو گئے، تفصیل دے رہا ہوں اس کی۔
ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی. اب بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی. وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور حالت جنابت میں ہی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ابھی ان کو اتنی فرصت نہیں ملی تھی کہ مدینے کے اندر رہتے اور اس کے بعد جو ہے آتے نہا ہوا پھر یا غسل فرما کے آتے. لیکن ان کو جیسے خبر ملی چھوڑ کے واپس چلے آئے. وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت میں ہی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیر الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتے. چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس, وہی گھاس جو ہے گھاس ڈال دی گئی. یہی صورتحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی. وہ بھی تھوڑا لمبے تھے. حضرت حمزہ جو تھے بڑے لمبے چوڑے دھاکڑ تھے اور حضرت مصعب جو تھے وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی لگتے تھے. وہ بھی میانہ تک تھا, نہ بہت بڑے تھے نہ بہت چھوٹے تھے, لیکن جو وہ بھی بڑے بھاری بھرکم تھے. تو جب بھی ان کے ساتھ وہی واقعہ تھا, جب پیر پہ ڈالتے سر کھل جاتا, سر پہ ڈالتے تو پیر کھل جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی وسلم علی عبدہ الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وبعد, جہاں ہم لوگ پہنچے تھے نماز سے پہلے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جاتا تھا تو ان کے پیر کھل جاتے تھے یا پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جایا کرتے تھے. اس کے بعد اب جب سارے لوگ ان ساری چیزوں میں فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا. اب ظاہر سی بات ہے وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو غیر مسلم تھے, مشرکین مکہ تھے, وہ بھی کچھ کر چکے تھے, جا چکے تھے, وہاں سے نکل چکے تھے وہ سب بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو تھے جب کفنا دفنا چکے سب کو تو مدینے کی طرف رخ کیا. راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہو گئے تھے. ایسی عورتیں جو آ رہی تھی مدینہ سے خود کی طرف, ان کے رفقا, ان کے قریب کے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی. بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر, گنتے رہیے گا, جن کے شوہر, بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے. کیا بچا؟ ایک عورت ذات ہے, وہ کمانے کے لیے تو ویسے ہی مسائل کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے. تو اس کے جو شوہر تھے وہ بھی ختم ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. جو بھائی تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور جو باپ تھے وہ بھی شہید. وہ آئیں, جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دینے لگے لوگ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا. نہ باپ کا پوچھا, نہ بھائی کا پوچھا, نہ شوہر کا پوچھا, کسی کا نہیں پوچھا. پوچھا تو کس کا پوچھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے چاہا تو یہی کہ وہ جو ہے صحت و تندرستی کے ساتھ رہیں اور جو ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو. تو خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ دکھلا دو. ابھی تسلی نہیں ہوتی جب کسی کی محبت اس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوٹ کے بھر دے تو پھر تسلی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھلا دیجیے کدھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کدھر ہے, مجھے دکھائیے. تو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا. جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو بے ساختہ چلا اٹھی کہ کل مصیبت بعدک جل, کل مصیبت بعدک جل, کہ اب آپ کے بعد ہر مصیبت ہے, اس کے بعد اب کوئی مصیبت جو ہے مانے نہیں رکھتی. شوہر وفات پا گئے, باپ وفات پا گئے, بھائی وفات پا گئے, مطلب شہید ہو گئے, لیکن اس کا غم اپنی جگہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری. ظاہر سی بات ہے زخم لگے تھے اور جو ہے چوٹ پہنچی تھی, نقصان ہوا تھا, شہداء اچھے خاصے تعداد میں شہید ہوئے تھے. تو ہنگامی حالت میں رات گزاری,
زخم، تھکان اور غم و الم یعنی غم اور تکلیف نے انہیں چور چور کر رکھا تھا. ظاہر سی بات ہے، بالکل طبیعی چیز ہے. پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے. ابھی بھی ڈر تھا. جو بات اس سے پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہیں واپس نہ لوٹ آئے، اور جگہ ایک جگہ خالی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا لوگوں کے لیے، تو اس سے بچاؤ کے لیے وہ پہرا دے رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پر متعین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ لوگ جاگتے رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے. اب خدشہ پیدا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ وہ پلٹ کے آ جائے دوبارہ. ایک تو ہمارے 70 جو شہید ہو ہی چکے ہیں، تاکہ وہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کریں تو اس سے کھلے میدان میں دو ہاتھ کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ آبادی میں آ کے کھیل لیں تو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن کے سے مقابلے کے لیے چلنا ہے. ابھی آئے ہیں، دن بھر لڑ کے آئے ہیں، رات گزارے ہیں کسی طرح، اور رات گزارنے کے بعد جب ابھی خدشہ جب پیدا ہو گیا کہیں وہ سب پلٹ کے نہ آ جائے، اصل مقصد یہ تھا کھجڑ کے آگے بھگا دیں ہم لوگ. ایسا اتنی دور تک ان کا پیچھا کیا جائے، تعاقب کیا جائے کہ وہ جو مکہ تک بھاگ جائیں یا جو ہے ادھر واپس آنے کے بارے میں نہ سوچیں. اصل مقصد یہی تھا. تو مسلمانوں کے لیے اعلان فرمایا کہ مسلمان دشمنوں سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا. صرف وہی لوگ جائیں گے جو احد کے اندر جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا سمعا وطاعا، یہ جذبہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا اور آپ کی اطاعت کی، جیسا آپ کہیں ہم جو تیار ہیں. حالانکہ بالکل تھک کے چور تھے، جنگ ہارے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کمر ٹوٹی ہوئی تھی. شہداء کی تعداد سن کر ہی منہ کلیجے کو آ رہے تھے. لیکن پھر بھی چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے، اور 8 میل دور کتنی دور ہو جائے گا کلومیٹر کے حساب سے؟ 14 کے بیچ میں آئے گا جی، لگ بھگ جو ہے اتنا ہی آئے گا. 8 میل دور حمراء الاسد غالباً اب اس کا نام چینج ہو گیا، مجھے مدینہ چھوڑے ہوئے کافی زمانہ ہو گیا، یاد بھی نہیں ہے. حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. اتنی 15 کلومیٹر یا 16 کلومیٹر باہر نکل گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا. ادھر مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور، 36 یا 42 لگ بھگ 38-39 کلومیٹر دور وہ مدینہ سے جا کے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے. روحہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر. دیکھیے جس چیز کا خدشہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا ڈر پیدا ہوا، اور جو یہ ڈر تھا کہ مدینہ کے اندر ہی کہیں نہ وہ سب جب جنگ لڑ رہے تھے تبھی نہ کہیں پلٹ جائے مدینہ کی طرف، تو وہاں تو ان کو عقل نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا. جب 38 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور قریب پہنچ گئے، وہاں ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ پھر پلٹنا چاہیے. اور وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ذہن میں آ چکی، اس لیے پیچھا بھی کیا. تو اب یہ لوگ 14 کلومیٹر پر تھے مدینہ سے دور، اور مشرکین جو تھے وہ لگ بھگ 38-39-40 کلومیٹر کے آس پاس تھے. اب دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہ گیا تھا؟ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کا فاصلہ بھی لگ بھگ 15-16 کلومیٹر رہ گیا تھا. میل 24 کلومیٹر، مدینہ سے نہیں، مدینہ سے جہاں تک ان کے درمیان آپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے 38-39، اور یہ جو ہے 14 کلومیٹر، 14-15 کلومیٹر. اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً 24. ہاں صحیح. اتنی دور پر اب اتنا جو فاصلہ 15 کلومیٹر پیچھے رہ گیا تھا، اور لگ بھگ 24 کلومیٹر مان لیجیے یا 22-23 کلومیٹر جو بھی مان لیجیے، اتنا جو آگے رہ گیا تھا. اور یہ ایک اچھی جگہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل چکے تھے سارے لوگ جو لڑنا چاہ رہے تھے، اور وہ سب بھی باہر نکل. اگر جنگ بھی ہوتی تو ایسی جگہ پر ہوتی جہاں سے مدینہ محفوظ ہوتا. تو وہاں مدینہ سے پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر دیا. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ضائع کر دیا، اور حقیقت میں ضائع کر دیا. جنگ میں تو ایک نقطہ ہوتا ہے کہ پوائنٹ اگر مس کر گیا تو گئے کام سے.
اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی، کسی کو یاد ہے معبد کے بارے میں؟ جو سفر کے وقت جہاں پہ رکے تھے آپ راستے میں جو ملا تھا، ہاں جی جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہمدرد تھا، اگر بعد میں شاید ہوا۔ اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا۔ اس کو جو فکر لگی رہتی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کروانا ہوتا ہے کسی سے، تو وہ کسی نہ کسی کو ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، کسی بہانے سے آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ سے اس نے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، آپ نے اسے فرمایا، یعنی اسے کہا کہ اس طرح تم کرو کہ وہ ابو سفیان سے جا کے ملے، جتنی بھی دور رہے ہوں، اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ یہ تو ابھی جنگ جیت کے جا رہے تھے، حوصلہ ان کا بڑا مورال بہت بلند رہا ہوگا۔ حوصلہ شکنی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ معبد روحہ پہنچا، یعنی ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے، ابھی تو مشورہ کر رہے ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جب معبد بن ابی معبد جو پہنچ رہا ہے، تو اس وقت تک یہ فیصلہ کر چکے تھے مدینہ واپس چل کے پھر سے حملہ کیا جائے مسلمانوں پر، اور ان کو جو اور زخم پہنچایا جائے۔ چنانچہ معبد نے انہیں بری طرح سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ ان کی حوصلہ شکنی کرو، تو وہ جو ہے اس نے ڈرایا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی۔ حالانکہ تھی، فوج تو تھی، لیکن اس نے جو ہے ان لوگوں کو ڈرانا مقصد تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے جمعیت دیکھی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھاری بھرکم فوج لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ویسی فوج آج تک نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، بالکل جو بھنے ہوئے ہیں، تم غصے سے لال پیلے ہیں، اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی۔ اب یعنی حوصلہ ہی پشت کرنا تھا، یہ مقصد تھا۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ جو اصل فوج تھی، جو جس کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے، بس اتنی دکھانا مقصود تھا۔ تو اس نے کیا کہا کہ ہرابل دستے یعنی ایک چھوٹی سی جو ٹولی ہوگی مسلمانوں کی، اس کو دیکھ کر اس ٹیلی کے پیچھے یا جو آ رہے ہوں گے تو ان کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ لو گے۔ یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ اصل مقصد بھی یہی تھا، ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا۔ جنگ میں اس کو بھی اعصاب پر بھی قابو رکھنا بڑا بھاری کام ہوتا ہے۔ اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا۔ قرآن کی آیت ہے ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو۔ یعنی وہ اپنے آپ سے ڈرانا مقصود ہے کہ وہ اپنے آپ سے ڈرانا ہے کہ جو فوج آ رہی ہے ان کو ڈراؤ کہ ہم لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے اور جنگ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کرے، ڈر جائے اور اس کے تعاقب میں نہ آئے۔ اور خود جلدی سے مکہ کوچ کر گیا، بھاگ لیا، لوگوں کو ڈرایا اور اپنا چپ چاپ نکل گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی، کوئی اثر ہی نہ ہوئی۔ فزادوہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فزادوہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے کہا اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، یعنی اس طرح کی جو بھپکیاں تھیں، گدڑ بھپکیاں جس کو کہا جاتا ہے، دھمکیاں تھیں، اس سے ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے اور پختہ ہو گئے، ان کا عزم جو تھا اور پختہ ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا، یعنی کسی طرح سے جنگ نہ ہوئی، ان کا کوئی نقصان نہ ہوا، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ کو فضل والا۔ یہ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حادثے کے تعلق سے یا جو غزوۃ الحمراء پیچھا کیا تھا اس کے تعلق سے بیان کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟
احد میں مسلمانوں کو جو زد اٹھانی پڑی تھی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے، اس کے اثرات تو اچھے نہ تھے، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا تھا، دشمن جری ہو گئے تھے۔ بالکل کلیئر بات ہے کہ جب کوئی جیت جاتا ہے یا جو غالب آ جاتا ہے تو اس کا مورال جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اور کھل کر مد مقابل آ گئے تھے۔ کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے، ان واقعات میں سے دو میں آج بیان کرتا ہوں، دونوں جلدی بیان کرتا ہوں۔ ایک تو واقعہ رجیع کا حادثہ ہے اور ایک جو ہے بیر معونہ کا، اس کے بعد اگلے حادثات انشاءاللہ منگل والے دن انشاءاللہ۔ رجیع کا حادثہ سن 4 ہجری میں واقع پیش ہے۔ سن 3 کے آخر میں یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، شوال اس کو ذوالقعدہ ذوالحجہ، اور اس کے بعد جو سفر کے مہینے میں یہ رجیع والا حادثہ پیش آیا۔ عزل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 2 قبیلے تھے، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے اندر اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے۔ خلاصہ کلام بتا دوں پورے کا کی پڑھ کے بتا دوں، بہت لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے، بہت چھوٹا سا نہیں۔ اصل میں دیکھیے اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہمارے اندر یعنی ہمارے قبیلے کے اندر اور ہم لوگوں کے بیچ میں چرچا یہ ہے کہ اسلام بڑی اچھی چیز ہے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہمارے لوگ بہت سے لوگ تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابی کو ان کے ساتھ لگا دیا کہ جاؤ وہاں پہ ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرو اور ان کو جو ہے سکھاؤ، ان کو بتلاؤ۔ تو جب یہ لوگ گئے ان کے ہاں جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کے پاس گئے، عدل اور قارہ 2 قبیلے کے نام ہے، تو جب ان کے پاس گئے انہوں نے دھوکہ ان کے ساتھ دیا اور تقریباً سب کو مار ڈالا، 1-2 لوگ بچے آخر میں، باقی سب کو مار ڈالا۔ ایسے ہی بیر معونہ کا واقعہ ہوا تھا، بیر معونہ والا پڑھ کے سنا دیتا ہوں زیادہ بہتر ہے، اس کا بھی بہت لمبا نہیں ہے، یہ جلدی بھی پڑھ دیتا ہوں، کچھ تفسیر مل جاتی ہے تو چھوٹتا نہیں۔ لہذا آپ نے انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 10 صحابہ کو روانہ کیا۔ جب یہ لوگ رجیع کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لیحان کو ان پر چڑھا لائے، یعنی ان پر حملہ کروا دیا۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ٹیلے پر جا کر گھیر لیا، یعنی جہاں پر یہ لوگ پہنچے تو مسلمانوں کی 10 لوگوں کی ان کو چاری طرف سے 100 لوگوں نے گھیر لیا۔ پھر عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ ٹیلے سے اتر آئے تو انہیں قتل نہ کریں گے۔ عاصم جو سب کے سردار تھے انہوں نے اترنے سے انکار کیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ 7 مارے گئے جبکہ 3 باقی رہے۔ کفار نے پھر وہی عہد و پیمان کیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، جو 3 باقی رہ گئے تھے وہ اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی۔ یہ تو پکی بات ہے، دھوکہ جو کرتے ہی کرتے ہیں سب، مگر کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، یعنی انہوں کو مارنے کے بعد کی پہلی بدعہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا، یعنی تردد نہیں ہے یا جو سوچنا نہیں ہے، جو جس کو پکڑ مان دو اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو لے کر مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ 2 تھے، دونوں کو بیچا، اور دونوں کے جن لوگوں کو بیچا تھا ان لوگوں نے جنگ بدر میں جن کو بیچا تھا ان کے گھرانے والوں کو قتل کیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جو 2 کو بیچے، جو 2 بچے تھے 2 کو بیچا تو ان لوگوں کے ہاتھ بیچا جن کے گھرانے والے یعنی مکہ والے جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے، شہید نہیں، قتل کفار تھے نا، جو 2 پکڑ کے گئے تھے یہ مسلمان تھے، اور ان لوگوں کو لے آ کے بیچ دیا جس کے گھر والے قتل کر دیے گئے تھے جنگ بدر میں۔ تو انہوں نے خرید لیا وہاں پہ، اور خریدنے کے بعد اپنے باپ اور جو گھرانہ جن کا تعلق تھا جن قتل کیے تھے ان کے بدلے میں ان کو دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ کیا یعنی بچے کوئی نہیں، یہ اصل مقصد بدلہ سب سے لیا، ختم ہو گئے، پورا وہی ختم ہو گیا، مطلب جتنے لوگ 10 لوگ تھے 10 کے 10 ختم ہو گئے۔ اور یہ اصل اس کا تھا کہ جنگ احد میں جو مسلمان
پست ہو گئے تھے یا شکست ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اب جو مورال ڈاؤن ہوتے جا رہا تھا۔ اچھا اس کے بعد جو بیر معمولہ والا، جو اس کا بھی میں پڑھ دیتا ہوں، یہ آخری ہے انشاءاللہ آج کے لیے۔ حاصل رجی کے زمانے میں ہی ایک اور المیہ پیش ہے، اسی کے قریب قریب کا یہ بھی ہوا کرتے تھے، جو جلی سے زیادہ رجیع سے زیادہ البناک اور دردناک ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والے کھیلوں سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن دوری بھی نہیں اختیار کی، مسلمانوں سے دوری بھی نہیں اختیار کی، اسلام سے بھی دوری نہیں اختیار کی، اور توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اب یہاں سے دیکھیں چار، حالانکہ مسلمان جو ہے جب کوئی آتا تھا تو اس کے بعد میں یقین کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، نہ دھوکہ دینے والے کو اس طرح سوچتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اہل نجد کے بعد کچھ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیج دیے جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری پناہ میں ہو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت جب کفار مکہ اور جو اس وقت دور جاہلیت کے لیے اور اسلام کا شروعاتی دور تھا، تو اس وقت لوگ جن کی پناہ میں جاتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے، اور آج بھی وہی چیز ہے، اگر کوئی کسی کی پناہ میں چلا گیا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ میں سے، قرائے صحابہ یعنی حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا، ان میں سے 70 صحابہ مبلغین کے طور پر بھیج دیے، 70 صحابہ مبلغین کے طور پر بھیج دیے۔ انہوں نے بیر مرعونہ پر پڑاؤ ڈالا، بیر کہتے اس میں کنویں پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن، اس وقت کی بات ہے، اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے، اس وقت اسلام نہیں لایا۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا، یعنی جیسے حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، لگ بھگ ویسے ہی پیچھے سے اتنا ایسا اچانک مارا کہ پورا نیزہ جو ہے پیچھے سے پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، اس وقت ابھی تو زندہ تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ اپنی شہادت میں کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی، اور اس کی چند شاخوں رعل، ذکوان، غسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی جس نے وعدہ کیا تھا کہ میری پناہ میں ہوگا وہ تو کان نہ دھرے، لیکن وہ بچانے کے لیے بھی نہیں ہے، ابھی بچانے کے لیے نہیں ہے، شاید آگے چل کے کہیں آ جائے، لیکن بچانے کیا آئیں گے؟ 70 صحابہ جتنے گئے سب کے سب شہید ہو گئے تھے، ایک بھی نہیں بچ کے آئے تھے۔ تو ان قبیلے کے لوگوں نے جو سارے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا اور سب کو مار ڈالا، صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، دو لوگ بچے تھے۔ کعب بن زید زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، ان کو اس حالت میں چھوڑا گیا کہ وہ سمجھے کہ مر ہی گئے۔ چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ اور حضرت عمرو بن امیہ غمری منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندے کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گیا، اتنے لوگ کافی لوگ تھے نا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمرو بن امیہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ بنی مضر سے ہے، تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا۔ مطلب وہاں بھی حد سے زیادہ دشمنی کی جا رہی ہے نا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پلٹے، راستے میں قرطرہ ایک جگہ ہے نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے، حضرت عمرو نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ اب
تو اتنے شہادت شہید ہو گئے تو یہی سمجھیں گے نا کہ مجھے ہی مار ڈالیں گے. حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بنی بیر معونہ کے حادثات سے سخت رنج اور الم پہنچا. یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر کے مہینے میں 4 ہجری میں پیش آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی. بڑا دردناک، 70 ادھر اور 10 ادھر. آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک، یہی وہ چیز ہے، 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی. یعنی دشمنوں کے خلاف بد دعا کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے خلاف نہیں کر سکتا، لیکن ان کے خلاف غیر مسلمانوں کے دشمن جو ہیں ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور جو ہے اس سے بتا دیا کہ جتنے شہداء ہیں سب کے سب سے ہم خود راضی ہیں اور جو ہے وہ ہم سے راضی ہیں. یہ چند چیزیں تھیں جو اس کے تعلق سے بیر معونہ اور ردی کے حادثے کے تعلق سے، اور آگے چل کے اور بھی کئی حادثے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے پیریڈ میں بیان کریں گے. اگر سوالات ہو تو پوچھ لیجیے ورنہ کھانا